अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, बहुत सारे इश्यूज हैं क्योंकि 2017 है, 2017 बड़ी तेजी के साथ गुजरा है, 2018 की आमद है और उसका एहसास हमसे कहीं ज्यादा तमाम सियासी जमातों को है जो इलेक्शन का इंतजार कर रही हैं या बैठकर बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तैयारियां जिन्होंने शुरू कर दी हैं और इलेक्शन की जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं उनका भी बाकायदा तौर पर कहा जाए तो तकरीबन आगाज हो ही चुका है। तमाम सियासी पार्टीज को पता है कि अब करना क्या है। जो कराची की सियासी पार्टीज है उन्हें पता है कि एक दफा फिर महाजिर कार्ड इस्तेमाल करना है, उन्हें एक दफा फिर पता है कि कराची को अगर जीतना है, कराची की आवाम को अगर जीतना है तो उनके मसाइल पर बिल आखिर बात जरूर करनी है, मसाइल हल हो या हल ना हो। लेकिन बहरहाल और इसी का तसलसल है शायद जो MQM एक दफा व्हाइट पेपर के साथ सामने आ गई। पाक सरजमीन कराची के लिए एहतजाज की बैठी है, जमात इस्लामी को कराची की लोड शेडिंग याद आ गई है और उसके साथ साथ PTI को भी याद आया है कि कराची में पानी नहीं है। पीपल्स पार्टी को ना कुछ याद था और ना कुछ याद है। अगर उनको कुछ याद है तो सिर्फ जरदारी साहब को ये याद है कि अगले साल इलेक्शन है और वो अपने तमाम तर जो उन्होंने अपने पंजा आजमाई जो उन्होंने करनी है उसके लिए उन्होंने तैयारियां कर ली हैं और उनकी किस्मत भी इस वक्त जागी हुई है। क्या किया जाए कि डॉक्टर आसिम हुसैन आराम इस वक्त रिलीज हो गए हैं, अयान पहले ही रिहा होके जा चुकी है, हामिद सईद काजमी भी रिलीज हो गए हैं और उसके साथ साथ जो एक और देरीना मसला था शर्जील इनाम मेमन की वापसी भी हो गई है। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। PTI कहाँ खड़ी है? PTI में जब इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि जी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। मुलाकात का सिनेरियो क्या था? साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी बड़ी खबरें। एक तो गवर्नर सिंध जिन्होंने कह दिया कि जी वो तो एक आम से इंसान थे, आप लोगों ने उनको इतना बड़ा पता नहीं क्या बना दिया, मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी। और उसके साथ साथ जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है उसमें उनके सरबराही के हवाले से भी बड़ी चीजें हैं। कभी हुकूमत कहती है जी हमने तो NOC जारी कर दिया, कभी कहते हैं जारी करना है, ईरान को उस पर तहफुज़ात है, बहुत सारी बेशुमार चीजें हैं जिन पे बात करनी है और एक शख्सियत जो इन तमाम चीजों पे बात कर सकती है फैसल रजा अब्दी साहब, सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल रजा अब्दी साहब। जी बहुत शुक्रिया मेरी बहन और आपके इदारे का कि आपने मौका दिया। फैसल, मैं चूंकि आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक था, कराची के आप सदर भी रहे थे, तो मैं ये इजाजत आपसे लूंगी कि अगर आप कहें कि मैं पीपल्स पार्टी के जो गवर्नेंस है सिंध हुकूमत और फिर सिंध हुकूमत से कराची से के मामला से हम शुरू करें बात को। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि कराची में सबको याद तो आ गया कि जी कराची में बड़े मसाइल हैं, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, चाहे वो पाक सरजमीन हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PTI भी हो। लेकिन बहरहाल कराची के मसाइल का हल क्या इस किस्म के एहतजाज में है, इससे बढ़कर है? सिंध हुकूमत कहाँ सोई हुई है? कराची में क्या हो रहा है? फैसल जी शुक्रिया। आप अगर गौर से देखें तो हर इलेक्शन आने से एक साल कबल जो है तमाम सियासी जमातों को ये चीज याद आ जाती है। एक अंदोनाक हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी जितनी भी नजर है सियासी जमातों की उनके कायदीन की वो 2018 इलेक्शन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसके आगे ये देखने के लिए तैयार ही नहीं है। बैरूनी दुनिया जो है वो 10 साल आगे देख के चलती है और उसकी जो है वो हिसाब किताब निकालने के बाद पॉलिसीज मुरतब करती है ताकि मुल्क को आने वाले मसाइल जो दरपेश हैं उससे निकाला जा सके और उसी पॉलिसीज के तहत कानून साजी की जाती है। मतलब हमारे लिए अफसोस का मुकाम है कि जो हमारे कानून साज इदारे हैं वो बैठ के गलियां बनाने की और CC फ्लोरिंग की और सड़क बनाने की बातें कर रहे होते हैं, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो इख्तियारात ना होने की वजह से इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं। हमारे इख्तियारात की तकवीज़ ही गलत है। अगर बल्दियात को जब ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए उनके इख्तियारात दे दिए जाते तो आज रिजल्ट दूसरा होता। अभी तक हम इसी जंग में पड़े हुए हैं कि नालियां बनाना किसका काम है और लेजिस्लेशन करना किसका काम है। किसका काम है? बिल्कुल कचरों से भरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको एक चीज बताता चलूं, चूंकि आपने पीपल्स पार्टी से बात का आगाज किया है तो आप मेरे लिए बेशुमार बरसियां गुजरी, मैंने 25 से ज्यादा बरसियां अटेंड की, घड़ी खुदा बख्श की। लेकिन अभी मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 4 अप्रैल की बरसी के अंदर जहां लाखों लोग जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के मजार पे हाजिरी दी, उसने पीपल्स पार्टी के पंडाल में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उसने भुट्टोइज्म से अपनी राह को जब अलग किया तो भुट्टोइस्ट के अंदर, जियालों के अंदर वो गैर मकबूल हो चुकी और मेरी ये बात हकीकत साबित हुई कि ये 2000 अफराद पर मुश्तमिल पार्टी है और इसकी क़यादत के सामने अगर 2000 लोग बरसी के दिन मौजूद हैं तो ये उनके लिए नौश्ता दीवार भी है। वो इस चीज को देखें। ये है कि ये आपको नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है। हम अगर बात करते हैं तो कहते हैं जी आप तो एंटी पीपल्स पार्टी है, आपको पता नहीं पीपल्स पार्टी से क्या मसला है। भाई मुझे पीपल्स पार्टी से क्या मसला होगा? पीपल्स पार्टी के तो अपने लोगों को पीपल्स पार्टी से मसला है। आपने करप्शन में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने
کہ جو بیڈ گورننس تھی اس میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, عوام کے مسائل آپ نے حل نہیں کیے, اندرون سندھ آپ چلے جائیں تو وہ مسائل کی آماجگاہ بنا ہوا ہے, کراچی کو آپ نے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا. تو یہ کس زوم میں ہے پیپلز پارٹی, اس کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف وہ اتنے بڑے بڑے بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو اگلے الیکشن میں ہم نے کراچی بھی حاصل کر لینا ہے, سندھ تو ہمارا ہے ہی. یہ سندھ ہمارا ہے ہی سے کیا مطلب, یہ کون سا فلسفہ ہے؟ بیسیکلی آپ لوگوں کو متنازع کر کے اور اپنی ڈیبیٹ سے یہ لوگ ہٹا دیتے ہیں, ورنہ آپ کا سوال بالکل جائز ہے. لاڑکانہ کے اندر 97 ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے دیے گئے, سینکڑوں ہزاروں نوکریاں دی گئی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے تمام صحافیوں اور اینالسٹ سے پوچھیں جو وہاں پہ گڑی خدا بخش میں موجود تھے, پیپلز پارٹی کا حقیقی کارکن تو گھروں کے اوپر آرام کر رہا ہے, جس طرح کے ضیاء الحق دور کے اندر اسٹرگل میں موجود تھا. معذرت کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ 2018 میں پیپلز پارٹی دوبارہ آئے گی. زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے, وہ عملاً وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں. انہوں نے بڑا للکارا تھا کہ جی آپ 3 سال رہیں گے, ہمیں یہیں پہ رہنا ہے, انہوں نے ثابت بھی کر دیا. وہ واپس بھی آئے, وہ یہاں پہ سیاست بھی کر رہے ہیں. جن کو للکارا تھا وہ آج کہیں نہیں ہے, ان کے خلاف اب باتیں بھی ہو رہی ہیں. شرجیل انعام مومن جیسے لوگ واپس آ رہے ہیں, پھر ان کی سونے کی تاج ان کو سروں پہ پہنائے جا رہے ہیں. مطلب ثابت تو کیا نا زرداری صاحب کے جی وہ بالکل صحیح تھے, جو بات کی انہوں نے وہ ثابت کی. نہیں, ثابت تو آپ کے سسٹم نے کیا, آپ کے نظام انصاف نے کیا. نا آپ کان ادھر سے پکڑے یا گما کے ادھر سے پکڑے, سسٹم آپ ہے کی یا بات کچھ درست بھی ہے, لیکن وہ سسٹم کوئی صحیح نہیں کر سکا, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے. دیکھیں یہ تو آپ کے نظام کا فیلئر ہے نا. لیکن میں یہ بات آپ کو واضح کرتا ہوں کہ جب اس ملک کے اندر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے, سزا اور جزا کے عمل کا آغاز ہوگا, تو آپ اس کے اندر وافر مقدار میں ایک تبدیلی دیکھیں گے. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ہوگا؟ امید ہے آپ کو؟ دیکھیں, امید پہ تو دنیا قائم ہے, اور اسی امید کے آسرے کے اندر, اس نظام انصاف کے آسرے کے اندر ہم نے ایک اسٹرگل کی, اور 5 سال بعد ملٹری کورٹ جو ہے وہ تمام پاکستان اس کو نظریہ ضرورت اور ضرورت کے تحت جائز تصور کرنا شروع ہوا. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے پیچھے بھی مکمکہ ہو گئے, آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی ڈیلز ہو گئیں. اور دیکھیں, اس کے پیچھے جو ڈیل ہوئی وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جب تک ان سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل کر یہ کیسز ملٹری کورٹ میں آئیں گے تو ہم اس کو ڈیل ہی تصور کریں گے. اس کے ایک آزادانہ منصب کو اس کی حیثیت دی جائے اور ایک نیشنل ایمرجنسی کا اگر نفاذ کر دیا جائے تو وہ آپ کو اس میں چینج نظر آئے گی. لیکن چونکہ اب ملٹری جو ہے پورے پاکستان میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کر چکی ہے, تو اب یہ تو ملٹری چیف کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جب چاہے ایمرجنسی لگائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹرگل تھی وہ یہ تھی کہ امید قائم رہے. جہاں امید ختم ہو جائے وہاں انارکی شروع ہو جاتی ہے. یہ ملٹری کورٹس آخری امید ہے اور اس کو قائم اور برقرار رہنا چاہیے. اور خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر اپنا دماغ تبدیل کیا 5 سال بعد, اور اب وہ اس کو نظریہ ضرورت تسلیم کرتی ہے. اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو بیگم نصرت بھٹو کے کردار کو جانچنے کی کوشش کرے, ورنہ ابھی تو پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ میں نواسا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا, میں خاوند ہوں بے نظیر بھٹو کا. یہ چیزیں جو ہے عوام کے لیے قابل قبول نہ ہوں گی. ہاں, انہوں نے ان کے 2-4 کام ایسے ضرور ہیں جس کو اگر وہ فوکس کریں تو وہ پاکستان کی قسمت بدلنے کی جانب گامزن ہوئے, اور یہ انہی کا کریڈٹ ہے. لیکن افسوس کے مقام یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ٹیلی ویژن پہ گفتگو کرتے ہیں, ان کی پارٹی کے اندر کوئی ان کو سیکنڈ کرنے والا نہیں ہے, نہ ہی ماضی میں کوئی تھا. ماضی میں کیا کرتا تھا, آج وہ تنہا ہے. پیپلز پارٹی اپنے قیادت کو جب فالو کرنا شروع کرے گی تو شاید ان کو کوئی ریزلٹ ملے. لیکن میں پھر ایک بار زرداری صاحب سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اپنا بازو بنائیں, بیساکھی نہ بنائیں. بیساکھی بنائیں گے تو کمزور ہوں گے, بازو بنائیں گے تو مضبوط ہو جائیں گے. ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کی گورننس کو لے کر اس میں چارج شیٹ ایک لگائی, وائٹ پیپر جاری کیا, پیپلز پارٹی نے بڑا واویلا بھی مچایا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو وہ علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں. مطلب یہ 3-3.5 سال ہے جو ان کے ساتھ نہیں تھے. پچھلے 5 سال تو ایک ہی پلیٹ میں دونوں بیٹھ کے کھا رہے تھے. تو کیا پیپلز پارٹی کو مود الزام ٹھہرا کے چارج شیٹ اس پہ لگا کے آپ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا پیش کر سکتے ایم کیو پاکستان؟ دیکھیں, یہ ہے سیاست, اور سیاست کو سمجھنے کے لیے مولا علی کا قول ہے کہ سیاست میں جھوٹ اور منافقت نہ ہوتی تو میں بہت بڑا سیاستدان تھا. آپ نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ پیپلز پارٹی نے جو پی ایم ایل این کو بیک بون فراہم کی, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی بی ٹیم بنی رہی 4 سال, اور اب کس طرح ایک دوسرے کے اوپر نشتر مار رہے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی واضح دلیل ہے کہ جب ان کی یہ گفتگو شروع ہو جائے تو آپ یہ جان لیں کہ الیکشن کے اندر 1 سال موجود ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقیاتی کام بہت تیزی سے شروع کر رہے ہیں, تو میں لوگوں کے معلومات کے لیے آگاہی فراہم کروں کہ
کہ ایک سال حکومت ہوتی ہے تو دوسرے سال کے اوپر فنڈ ٹرانسفر ہوتا ہے, چوتھے سال پہ جب حکومت آ جاتی ہے تو پورا یقین ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ اب فنڈ ٹرانسفر نہیں ہوگا اور ان کی گرپ سے باہر جا رہی ہے, تو وہ خزانے کو زیرو کرتے ہیں اور ترقیاتی کاموں کو شروع کرتے ہیں تاکہ ان کے کمیشنز جلد سے جلد ہی اپنی جیب کے اندر ڈال سکیں اور آنے والی گورنمنٹ کو چیلنج کے طور پہ خزانے میں زیرو رقم جو ہے وہ فراہم کی جائے. تو اب پیپلز پارٹی کی اگر ایم کیو ایم سے اور پی ایم ایل این سے چپکلش کا آغاز ہو رہا ہے یا پارٹیوں میں, تو یہ الیکشن کا ایک موسم ہوتا ہے, اس میں کبھی بھی سیریس نہیں لیجئے گا. اندر سے یہ سب ایک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھانے کے بعد جب یہ چائے پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں, تم نے وہ بات غلط بول دی, تو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ آپ تو چائے پینے کی بات کریے, جب ہمارے پروگرام میں بیٹھتے ہیں, جب بریکس آتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کاش وہ اصل چہرے عوام دیکھ سکتی, کاش وہ آپ دکھا دیں چہرے, کاش آپ دکھا دیں. میں آج دکھا دوں گی, دوسرے دن سے میرے پروگرام میں کوئی آنا چھوڑ دے گا, بٹ کوئی بات نہیں, پھر بھی آئیں گے, آپ بے فکر رہیں کیونکہ ان کی دکان چلتی ہے آپ کے یہاں سے. میں اس سے پہلے کہ ایک بریک لوں اور میں کراچی اور سندھ کا چیپٹر کلوز کروں, دیگر ایشوز کی طرف بڑھوں. آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کراچی کو بڑا قریب سے دیکھا ہے, آپ کراچی آئٹ بھی ہیں, صرف اتنا بتائیں کہ کراچی کا اس سیاسی مزاج کیا ہے, آیا کہ وہ کیونکہ ڈاکٹر عشرت العباد آج بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن جس پہ ہاتھ رکھے گی اسی کو کراچی والے آج بھی ووٹ دیں گے. آپ مجھے بتائیں سیاسی مزاج, پی ایس پی وہاں پر اپنی جڑیں مضبوط کرنے جا رہی ہے, ایم کیو ایم پاکستان کا کچھ اچھا مستقبل ہے, پی ٹی آئی ہے نہیں ہے, کیا ہے کراچی کا مزاج, سیاسی مزاج؟ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو بولوں گا جو یہاں پہ غباروں میں ہوا بھر رہے تھے کہ 7 ارب روپے کی انویسٹمنٹ اور پوری طاقت کے ساتھ جیلوں سے رہائی, قیدیوں کے کیسز واپس کرنے کے بعد کیا حاصل کیا, 4000 لوگ. تو یہ مزاج ہے اس کراچی کا. کراچی کی عوام بڑی ہوشیار ہے اور سب کچھ سمجھتی ہے, اور کراچی کا مزاج جو ہے وہ بالکل مختلف چل رہا ہے. ہاں کوئی کہے کہ لنڈن لے جائے گا, لنڈن جس پہ ہاتھ رکھے گا, تو کراچی کو لنڈن کی ملکیت تھوڑی ہے, ایم کیو ایم کی ملکیت تھوڑی ہے, پیپلز پارٹی کی ملکیت تھوڑی ہے. میں ان کو دعویٰ کرتا ہوں اس بار تم سارے الائنس بنا کے اور میں اور میرے شاگرد تم سے مقابلہ کریں گے, دیکھتے ہیں کہ کراچی کس کا ہے. اس مرتبہ تمہیں نہیں, میں تو نہیں, میرے شاگردوں کا یہ ارادہ ضرور ہے کہ وہ الیکشنز کو کانٹیسٹ کریں کراچی کی. آپ ان کو سیاست میں بھیج رہے ہیں تو آپ کا بھی تو کوئی عمل دخل ہو جائے گا نا سیاست. میں ان کی کوچنگ کر رہا ہوں نا, میں ان کی کوچنگ کر رہا ہوں, میں ان کو پولیٹیکلی تیار کر رہا ہوں, میں ان کو سیاسی جماعت بنا رہے ہیں. نہیں, سیاسی جماعت بنانی ہوتی تو سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کراتا. پھر آپ کے کون شاگرد ہیں جو سیاست میں آ رہے ہیں اور بہت ہی معمولی غریب گھرانوں کے شہداء کے وارثین جن کا سیاست غریب تو الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا فیصل رضا عبدی صاحب. بالکل کرے گا, خالی جیب سے کر کے دکھائیں گے, اس کی وجہ عوام پاکستان کو ایک بات بتائیں. مجھے بتائیں کہ کراچی اگلی دفعہ ایم کیو پاکستان کو ووٹ دے گا, پاک سرزمین کو دے گا, جماعت اسلامی کو دے گا, پی ٹی آئی کو دے گا, کس کو دے گا؟ کسی کو بھی نہیں دے گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ دیکھتی جائیں خالی کہ کراچی کس کو ووٹ دیتا ہے. مطلب کیا کیا ایم کیو ایم پاکستان نے یا ایم کیو ایم لنڈن نے؟ آپ 30 سال سے یہاں سیاست کر رہے ہیں, آج تک مٹی چوری ہو رہی ہے وہ تو رکوا نہیں سکے آپ. پانی کے ہائیڈرنٹ سے پانی چوری ہو رہا ہے اور ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے, وہ بھی نہیں رکوا سکے آپ. چائنا کٹنگ کے اندر مشہور زمانہ کیسز ہیں جن پہ فیصلے نہیں ہوئے تو وہ بھی انہی پارٹیوں نے کیے ہیں. کھلے عام یہاں سے چندہ اور بھتہ اٹھایا جاتا تھا, کھالیں اٹھائی جاتی تھی, وہ بھی انہی پارٹیوں نے کیا ہے. انہی کے اندر جو چربا تھا دہشت گردوں کا, وہ ایک نئی سیاسی جماعت کی شکل میں سامنے آیا, جن کے جی آئی ٹیز میں نام ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نئی جماعت کون سی؟ پی ایس پی. اس میں سارے دہشت گرد چلے گئے. اس کے اندر آپ خود دیکھ لینا کہ جی آئی ٹی کے اندر پاکستان کے خلاف راک ایجنٹ. اس پہ ذرا سی بات کرنی پڑے گی, اس پہ ذرا سی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ آج بھی جو مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور جو لوگ ان میں آگے مل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ جی ان سے بہتر کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ پاک اور صاف بھی اس وقت کوئی نہیں ہے. میں مختصر سا بریک لے لوں, بریک سے واپس آؤں گی. فیصل رضا عبدی کی رائے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے, ان سے جانوں گی اس حوالے سے کہ پی ایس پی میں کون لوگ بھرتی ہو گئے, ایم کیو ایم پاکستان کون لوگ چھوڑ گئے, ایم کیو ایم لندن کا کیا مستقبل ہے, اس پہ ذرا ضرور بات کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری الائنس ہے, اسلامک ملٹری اسلامک الائنس ہے, اس میں جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب, جنرل راحیل شریف صاحب کی شمولیت, اس کی سربراہی اور اس پہ حکومت کی کبھی این او سی جاری کر دی ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں کی ہے. محمد زبیر صاحب کراچی آپریشن کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں, تمام چیزیں فیصل سے جاننی ہے. مختصر سا بریک واپس آتا ہے. جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے حوالے سے تو بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیں
یہ جو آپ فیصل زادی صاحب بتا رہے تھے کہ پی ایس پی میں سارے ایم کیو ایم کی جو ملیٹنٹ ونگ تھا یا ایم کیو ایم کی جو دہشت گرد تھے وہ سارے پی ایس پی میں شامل ہو گئے. میرے 28 کارکنوں کا خون ہوا ہے اور اس کے اندر جو لوگ ملوث تھے وہ اکثریت اب پی ایس پی کے اندر ہی موجود ہے. پوچھنا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ہے کہ کیا فائدہ جب ایک شیر اور ایک بکری ایک گھاٹ میں پانی نہ پی سکے تو اس قانون کو بند کر کے آپ اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ آپ یہ گراؤنڈ زیرو کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ گراؤنڈ نیوٹرل کر کے دیکھیے تاکہ غریب کا بچہ بھی اوپر آ سکے اور ٹیلنٹڈ لوگ جو ہے پاکستان کی قیادت کر سکے. پاکستان کے چاہنے والے بہت ہیں, بالکل مت گھبرائیے. کراچی توڑنا, کراچی کو الگ کرنا, پاکستان کے خلاف سازش, یہ لفاظی باتیں ہیں. ان پہ جانے کے بجائے 3.5 کروڑ عوام کو اپنا قریبی ساتھی بنائے. یہ وہ ہیں جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو دشمن بنا کے ایک نئی مکتی باہنی کو آپ یہاں وجود میں لے کے آئیں. نفرتوں کے عمل کو ختم کریں. آپ ایک جنگ کی جانب گامزن ہیں. پوری دنیا نے یہاں پر داعش اور آئی ایس کو پروان چڑھانا شروع کر دیا. پاکستان میں آنے والا دور ایک چیلنجبل دور ہے. میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں, سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے تو عوام آپ کی طرف سے منہ پھیر لے اور آپ تنا کھڑے ہوں. اچھا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جو مستقبل کے خطرات ہیں ان سے نمٹنا اور ان سے نمٹنے کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے. ہم تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں اسٹیٹ آف ڈینائل میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے. میں پی ایس پی کی بات اپنی جگہ, کیا ایم کیو ایم پاکستان کا قبلہ درست ہو گیا ہے کہ واقعی اس کے لندن سے رابطے منقطع ہو گئے؟ فیصل, 4 آدمیوں کو چھوڑ کے یہ بالکل غلط بات ہے. پوری ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ حقیقت میں متحدہ قومی موومنٹ کا ہی روپ ہے. جب وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت تیزی سے انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ایک قلب دو جان ہے. یہ آپ چیزیں چھوڑ دیں. جو آج بھی بانی اور قائد الطاف حسین کو تصور کرتے ہیں, ان کا بانی اور کس کو چھوڑ رہے ہیں, 4 کس کو بخش رہے ہیں آپ؟ کون سے 4؟ فاروق ستار صاحب اور ان کے 2-4 لوگ. بالکل وہ نام بتائیں نا, نام بتائیں, نام بتائیں. میرے پاس اتنا کوئی تفصیلی وہ نہیں ہے, لیکن فاروق ستار صاحب کے بارے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ لندن کے بالکل خلاف برخلاف چل رہے ہیں. لیکن ان کی جو گراؤنڈ سپورٹ ہے وہ 99% سپورٹ آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہے. 87 کی طرح مضبوط ہے الطاف حسین اس وقت کراچی میں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پہ آپ نے پابندی لگائی. آپ جب کسی چیز پہ پابندی لگائیں گے وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا. آپ کھلا چھوڑ دیں. اور الطاف حسین صاحب سے ایک سوال ہمارا ہے, اگر پاکستان مردہ باد ہے تو آپ بتا دیجئے زندہ باد کیا ہے, بس اس کا جواب چاہیے. وہ تو معافی مانگ چکے نا. چلیں, وہ تو اچکزئی بھی مانگ چکے ہیں, وہ تو منور حسن بھی مرتد کہہ کے مانگ چکے ہیں. ان کو مل گئی نا معافی. دیکھیں نا, آپ جنہوں نے فوج کو حقیقی فائر مارے وہ تو کراچی میں جلسہ کرتے پھر رہے ہیں پروٹوکول کے اندر, اور جس نے منہ سے فائر مارے ہیں اس کے اوپر آپ سارا نزلہ گرا دیں. تو چلائیں یہ دور اگر آپ چلانا چاہتے ہیں. آپ ایک نئی مکتی باہنی کو جنم دے رہے ہیں کراچی میں. میں آپ کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں, اس سلسلے کو بند کیجیے اور ہمارے حوالے کر دیں. ہم دیکھ لیں گے ان سب کو. جو مکتی باہنی کی بات کر رہے ہیں تو کیا کراچی میں حالات واقعی ایسی ہو گئے ہیں کہ کراچی آپریشن واقعی متنازع آپریشن ہے؟ بالکل نہیں, متنازع آپریشن تو نہیں کہہ سکتے, آپریشن تو کامیاب رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کو آپ نے بھیجا تھا جیلوں میں وہ سب ضمانت پہ رہا ہو کے آ گئے, تو پھر کائے کا آپریشن رہ گیا. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا, جن کی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں جی اسی طرح سے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک آفر کریں, ایک آفر دیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہتھیار ڈال رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ہتھیار ڈالیں اور آپ پاک ہو جائیں, پاک صاف ہو جائیں. ان کو بھی جس طرح سے آپ بلوچ بھائیوں کو دیتے ہیں اس طرح سے ان کو بھی کریں. نہیں تو آپ یہ جو ہم لاشیں اٹھا رہے تھے, سب سے پہلے تو آپ ہمیں 1 مہینہ دینا, آپ بیریکوں میں جائیں. آپ ہمیں 1 مہینہ دے, پہلے ہم حساب برابر کر لیں. پھر جب شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کے اوپر آ جائے پھر سب کو آفر دیں. پھر ہم کس لیے یہاں پر منہ کالا کرا رہے ہیں 15 سال سے اس قانون کے اپنے ماتھے پہ تلک لگا کے اس کی وکالت کر کے؟ کس لیے ہم یہاں پر شور کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو غیر مسلح رکھ کے؟ 15 سال جنہوں نے لاشیں اٹھائی اور انہوں نے بندوق نہ اٹھا کے اس قانون کو احترام دیا, تو اس قانون کو جوتے کی نوک کے نیچے مسلنا چاہیے. پھر ایسی تیسی میں یہ قانون, اس کو بحر عرب میں غرق کریں. اس قانون کو 2 نمبر قانون. نہیں تو فیصل ہو کیا رہا ہے کراچی میں, ہو کیا رہا ہے کراچی میں؟ کراچی میں یہی بدماشی ہو رہی ہے کہ جو بہترین قاتل ہے سینٹرل جیل میں ڈیسک لگی ہوئی ہے, اس کے لوائقین جاتے ہیں وہاں پر, اس کے وارثین جاتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے فلاں پارٹی میں شمولیت کرو گے تو 3 دن میں ضمانت ہے. یہ بدماشی چل رہی ہے کراچی میں, اور کیا ہو رہا ہے؟ اور جو شمولیت کر لے وہ کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے. جو ہمارے قاتل تھے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. ہم اپنا منہ کالا کروا رہے ہیں قانون کا احترام کر کے. اس کو قانون کہتے ہیں. یہ پوگو لینڈ ہے. پوری دنیا کے اندر اگر رسوائے زمانہ, بدنام زمانہ قانون ہے جس پر لعنت دینے کو دل چاہتا ہے, وہ پاکستان کا قانون ہے, معذرت کے ساتھ.
اب مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ جو آپ بار بار مفتی بائنی کی بات کر رہے ہیں تو یہ احساس محرومی ہے جو اس وقت کراچی میں پایا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اکثریت جو ہے وہ نشانہ ایم کیو ایم بھی تھی ٹارگٹ, اور ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ اردو بولنے والے بھی تھے. لیکن میں فی الحال اس بحث میں بھی نہیں پڑتی. میں تو آپ سے صرف جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ کراچی آپریشن ابھی تک منطقی انجام پر نہیں پہنچا ہے. یہ کراچی آپریشن مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اس کے اثرات ہیں وہ دیر پا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ جو تصویر آپ کھینچ رہے ہیں فیصل وہ انتہائی بھیانک تصویر ہے. کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ دینے کا معاملہ ہے وہ بھی ایک نئی سمت اختیار کر گیا. گورنر صاحب آتے ہیں نئے, محمد زبیر صاحب, وہ کہتے ہیں جی جنرل راحیل شریف صاحب کیا انہوں نے خواب دیکھا تھا امن کا کراچی میں؟ کیا وہ لامقبال تھے؟ وہ ایک عام سے جنرل تھے. 100% کریڈٹ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے, تو کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, میں تو 100% کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان کے حساس اداروں کو اور جنرل راحیل شریف کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ اس چیز کو بغور دیکھا اور جائزہ لیا کہ جتنے انہوں نے قاتل اور دہشت گرد پکڑ کے, چونکہ یہ ملٹری کورٹ میں انصاف نہیں ہوا, اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. یہ انصاف ہوا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اندر, جہاں سے تمام لوگ ضمانت لے کے واپس آئے. جب آپ نے یہاں پر سزا اور جزا کے عمل کو شروع ہی نہیں کرنا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غوری میزائل اور فلاں الخالد ٹینک سب چڑھا دیں, لیکن کوئی رزلٹ نہیں آنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے وہ تعاون کیا ہی نہیں ہے حساس اداروں کے ساتھ جو کہ کرنا چاہیے تھا, اور مجبوراً پھر یہ ہوا کہ وہ تمام دہشت گرد باہر نکل کے قانون کے منہ پہ خود ایک سوالیہ نشان بن گئے. تو یہ کریڈٹ سرن راحیل شریف صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے کامیابی کے ساتھ شمالی وزیرستان کا علاقہ واگزار کرایا اور دہشت گردوں کو مار بھگایا, اور وہاں آج پاکستان کا قانون اور جھنڈا موجود ہے. تو اپنے علاقے کو واگزار کرا لینا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا. اور یہ وزیرستان آپریشن جو ہے فوج نے خود شروع کیا, جس کی 7 دن کے بعد کلہ میاں نواز شریف اور ان کی گورنمنٹ نے پہنایا. یہ تو اس کے حق میں ہی نہیں تھے, تو دہشت گردوں سے مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے. اب دو دو مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے آئیں گے. ایک طرف سیاستدان دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک طرف فوج جو ہے وہ آپریشن کی جانب گامزن تھی. ہمیں شاید اس مائنڈ سیٹ کے اس لیے ایجنٹ کہا جاتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اس آپریشن کے سب سے بڑے حامی تھے, اور کہتے تھے کہ جانوروں کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے, جبکہ یہ سیاستدان کہتے تھے یہ ملک میں آگ اور خون فساد پیدا کرنے کی باتیں کر رہا ہے. ان دہشت گردوں کو مذاکرات کے ذریعے سیاسی دھارے میں لایا جائے. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا بیان اپنی جگہ موجود ہے کہ طالبان کو سیاسی دفتر کھول کے دیے جائیں. یہ آن ریکارڈ آپ لوگ کے پاس بھی موجود ہے, جس پہ ہم طویل بحث کر چکے ہیں. تو پاکستان کا قانون جو ہے وہ ان سیاستدانوں کے مرہون ملت چل رہا ہے. یہ فوج کے ساتھ نہ کبھی تھے نہ کبھی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے یہاں داعش کو مضبوط کر رہے ہیں, اور داعش پل رہی ہے, ISIS پل رہی ہے افغان خیمہ بستیوں میں, کیونکہ مچھر جو ہے ہمیشہ گندے پانی میں, غلیظ پانی میں پلتا ہے. تو یہ افغان خیمہ بستیوں میں امپورٹ ہو کے افغانستان سے آیا ہوا ٹیررسٹ ونگ روز بروز پل رہا ہے, جو کہ آپ دیکھیں گی کسی بھی دن جس دن یہ سانچہ پھٹا. لیکن فیصل مسئلہ تو یہ ہے نا, میں بریک سے واپس آ جاؤں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی, آپ ISIS کی بات کر رہے ہیں کہ وہ گندا مچھر یہاں پہ پل رہا ہے, لیکن ہمارے جو اتھارٹیز ہیں, جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں پھر کیوں ہیں؟ میں مختصر سا بریک لوں گی, واپس آؤں گی تو فیصل سے جانوں گی. لیکن اس سے پہلے جب بات ہوئی ہے کراچی آپریشن کے کریڈٹ کی, تو جو پبلک پلس میں ہم نے سوال ڈالا تھا وہ میں آپ سے یہاں پہ شیئر کر لوں, پھر بریک لوں گی, واپس آؤں گی. سوال یہ تھا, ایک پول جو ہم نے سروے کیا تھا کہ کراچی آپریشن کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. پروگرام کے لیے رائے دیجیے. رائے جو آئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی, لیکن اس سے پہلے یہ پبلک پول جس میں 20% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو, 66% لوگوں کا کہنا ہے کہ جنرل راحیل شریف کو, اور 14% لوگوں کا کہنا ہے, ماننا ہے کہ دونوں کو یہ جاتا ہے. 1000 کے قریب اس پہ اب تک پولز ہوئے ہیں, ووٹ ہوئے. اور کچھ لوگوں کی جو رائے تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی چلوں. نذیر خان ہے, نذیر خان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف, الطاف حسین اور زرداری تو ایک پیج پر ہیں, سارا کریڈٹ راحیل شریف کو ہی جاتا ہے. پاور اینڈ پور, سندھ حکومت, وفاق حکومت اور رینجرز کو, باقی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور کریڈٹ کی فلم ہے. آر جے شیف خان کہتے ہیں کریڈٹ گوئنگ ٹو پاکستان آرمی, 100% کریڈٹ گوز ٹو. صدام حسین بگٹی, ملک کی تمام پارٹی جنہوں نے کراچی میں ہونے والے APC میں شرکت کی, اور رینجرز کو. مظہر عوان کہتے ہیں کہ وائی وی گو فار ون مین, اٹس اے کلیکٹو ایفرٹ آف لا انفورسمنٹ اتھارٹیز. سید محمد مہندی MQM کو جاتا ہے, پتہ نہیں ان کو. خیر. فہد پریمیئر جس نے کراچی میں آپریشن کا مطالبہ کیا تھا. قاسم کہتے ہیں کہ آپریشن کا پتہ اس وقت چلے گا جب کراچی میں قتل و لوٹ مار ختم ہو جائے گی. میرے خیال میں سوال صحیح نہیں ہے, کیونکہ بڑے ڈاکو تاج پہن رہے ہیں, سمجھ تو گئے ہوں گے آپ.
माय सोल एमक्यूएम को, क्योंकि उन्होंने ही ऑपरेशन का मुतालबा किया था, वो बात अलग है कि उनके साथ हाथ हो गया। इमरान बरोई कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट डिडंट रिलीज अ सिंगल पेनी फॉर कराची ऑपरेशन, द होल एक्सपेंस बेयर्ड बाय सिंध गवर्नमेंट। जावेद इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ पे छोड़ा जाता तो कुछ भी नहीं होना था। पिछले 3 सालों की कारकर्दगी सबके सामने, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है उस पर शमूलियत और उसकी सरबराही के हवाले से बात करेंगे। जो जनरल राहिल शरीफ साहब उस पर उसके सरबराह बनने जा रहे हैं, क्या होने क्या जा रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मुख्तसर ब्रेक, वापस आ रहे हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रद्दुल फसाद पे भी बात हो गई, कराची ऑपरेशन पे बात हो गई, कराची के सियासी हालात पे भी बात हो गई। बात होना रह गई तो इस्लामी मिलिट्री अलायंस। फैसल ज़ादी साहब, ईरान ने बड़ी तशवीश का इजहार भी किया है, अपनी रिजर्वेशन भी इस पर शो की हैं। पाकिस्तान में भी कुछ हल्के कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि नहीं जी, हम तो एनओसी जारी करेंगे, और उसमें हमने सऊदी अरब ने हमसे पूछा तो हमने उनको कह देते ये मसला क्या है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा अगर सरबराही कबूल कर लेते हैं और एनओसी जारी होने के बाद बाकायदा तौर पर सरबराह बन जाते हैं जनरल राहिल शरीफ साहब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के। पहले तो मैं आपका वो जवाब क्लियर करता चलूं कि जनरल राहिल शरीफ का कारनामा नहीं है, जनरल राहिल शरीफ की सरबराही में फौज के इदारे का कारनामा है। और ये कराची ऑपरेशन पे गुफ्तगू ना की जाए, इस पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन था। इंटीरियर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने नहीं करने दिया, पंजाब के अंदर पीएमएलएन ने नहीं करने दिया, इस वजह से इसके रिजल्ट नहीं आ सके। और इसमें फौज की भी कोताही है। जब आइन ने उनको इख्तियार दिया था कि उनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसले चैलेंज हुए तो फौज की ये कोताही है कि उसने उसको मान लिया। नहीं तो इसका मतलब है कराची सॉफ्ट टारगेट था ना? कराची सॉफ्ट टारगेट नहीं था, वैसे तो शुमाली वजीरिस्तान सेंट्रल चेन ऑफ कमांड था। असल ऑपरेशन वहां था कराची के अंदर। इसको कह सकते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन इन्होंने किए, और उसके अंदर जो दहशतगर्द पकड़े वो अदालतों से रिहा हो गए। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि 278 लोगों को अगर सजाए मौत होती है और आईनी इख्तियार रखने के बावजूद वो अभी तक फांसी के फंदे पे नहीं लटकते, तो इस वजह से ये सवालिया निशान उठते हैं। इस पर फौज को फौरन तवज्जो देनी चाहिए और अपने किए हुए फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। जहां तक आपने बात की जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में इस्लामी मिलिट्री अलायंस, तो ये इस्लामी मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो एक फिरका वाराना इत्तेहाद है। इसको इस्लामी मिलिट्री अलायंस कतन नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज नासिर जंजूआ साहब का मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा था कि इसको फिरका वाराना अलायंस नहीं कहा जाए किसी भी सूरत में। क्यों नहीं कहा जाए? कैसे नहीं कहा जाए? वहां एक मखसूस फिरके के लोगों को बुलाया जाता है। आप निकाल लें कि बहरीन के अंदर अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं उसके अंदर एक मखसूस फिरके की भर्ती की गई है। सऊदी अरब के अंदर क्या जनरल राहिल शरीफ पहले फौजी हैं जो जा रहे हैं? इससे पहले हजारों हाजिर और रिटायर फौजी अफसरान वहां पे मौजूद हैं। आपके मुख्तलिफ जनरल जो है वो यूएई के अंदर बाकायदा अपनी नौकरी खत्म करने के बाद वहां नौकरी इख्तियार कर चुके हैं। वहां तो किसी ने शोर नहीं किया। ये शोर सिर्फ जनरल राहिल शरीफ की जात को मुतनाजा बनाने के लिए किया जा रहा है। इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की क़यादत तो किसी ने नहीं की थी ना इससे पहले, ऐसा कोई अलायंस तो बना ही नहीं था इससे कबल। बिल्कुल मैं उधर ही आ रहा हूं। और चूंकि ये जब आपके जनरल राहिल शरीफ वहां जाएंगे जो पाकिस्तान में एक हीरो का दर्जा रखते हैं, तो ऑफिशियली इस पूरी अलायंस की क़यादत जो है वो पाक फौज के ही जेर कमांड कहलाएगी, आप माने या ना माने। इसका बेहतरीन जरिया ये है कि बजाय हम बहस करें, इसका जो रियासत का फोरम है जिसने फैसला करना है, इसको पार्लियामेंट में लेके आई है ताकि तमाम सियासी जमातों की जरा जहन की कैफियत तो पता चले ना। पीछे ये अरब्स के साथ बैठ के सियासतदान जो है फौज को निशाना बना रहे होते हैं और यहां पर अवाम में कह रहे होते हैं लो जी ये तो अरब की सरबराही करने जा रहे हैं, ये तो ईरान से लड़ेंगे, ये शाम से लड़ेंगे। मैं फैसल रजा नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनरल राहिल शरीफ साहब को हुकूमत पुश कर रही है, उनकी अपनी इंटेंशंस नहीं है? मैं ये समझता हूं कि हुकूमत के गले में जो घंटी आ रही थी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जनरल राहिल शरीफ के गले में बांध के फौज को मुतनाजा करने की कोशिश की है। हाँ, मैं एक फैसल रजा अब्दी एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये पूछना चाहता हूं, हम अरब की जो बादशाहत बचाने के लिए भागे चले जा रहे हैं, जरा ये भी तो बताइए इसके जवाब में अरब हमें क्या दे रहा है? आप जरा जनरल सीसी से ही कुछ सीख लीजिए। उसने अपने मिस्र के लिए क्या कुछ नहीं लिया, उसने अपने 2 जजीरे आजाद कराए, 5 साल के लिए पेट्रोल फ्री कराया, 15 अरब डॉलर जो है उसने इमदाद हासिल की फ्री में, और उसके बाद एक छोटा सा दस्ता भेज दिया इस अलायंस में शिरकत करने के लिए। इसी तरह अगर आप देखें तो इंडिया को अरब ने क्या दिया? 75 अरब डॉलर दिए हैं। आपको 75 अरब गालियां देते हैं सुबह दोपहर शाम। आपको मिल क्या रहा है? पहले इसमें आ जाइए। जब ये हुकूमत आई थी 2000 नहीं, हम ऐसी चीज को नहीं कायल करेंगे कि
آپ یہاں سے خدمات دینے بادشاہت بچانے جائیں اور آپ کے ذاتی اکاؤنٹ بھرے جائیں. آپ یہ بتائیں کہ ریاست کو کیا مل رہا ہے اس کے جواب میں. اس کے بعد ہم بھی بڑا دل کر کے ریاست پاکستان کے ساتھ چلیں گے, پارلیمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ چلیں گے اور اس پہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہمارا نظریہ اس ٹاپک کے اوپر پورے پاکستان سے مختلف ہے. ہم جب اپنی ریسرچ پیش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ضرورت ہے, کہاں ضرورت ہے, کس کے خلاف ہے. ہاں ایک چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, جب تک جنرل راحیل شریف عرب میں موجود ہوئے, نہ ایران کے خلاف جنگ ہوگی, نہ شام کے خلاف جنگ ہوگی, نہ ہی عراق کے خلاف جنگ ہوگی. لیکن حکومت پاکستان یہ بتائے کہ ہمیں ملے گا کیا. ہمارے بھی تو قرضے معاف کرو نا. کیا انڈیا ہی بچتا ہے خالی 75 ارب ڈالر دینے کے لیے؟ مطلب ہمارا بدترین دشمن کو تم 75 ارب ڈالر دو, تمام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو اور ہماری خدمات لے لو. نو, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے عوض ہے کیا. جنرل سیزی کی اگر وہ بتا دے کہ اس کے عوض یہ ہے تو پھر سب اچھا ہے. پھر گفتگو شروع کریں گے اور آپ کو ایسے پیرامیٹرز دیں گے, کیونکہ ہم اس کے بہترین ریسرچر ہیں, کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اس کے بعد اس پہ گفتگو شروع کریں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ آپ سے لے لیتی ہوں. یہ جو اچھا میں ذرا عزیر بلوچ کا بھی تو پوچھ لوں. یہ ذرا عزیر بلوچ کے بھارت کے ساتھ ساتھ ایرانی ایجنسی سے تعلقات بھی اب اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں بھیجے گا. یہ کیا ہے اس وقت فنومینا عزیر بلوچ کا؟ یہاں پاکستان میں جتنے بلوچ ہیں اس میں سے 60% بلوچ ہیں ایرانی نژاد, اور ان سب کے پاس پاسپورٹ ہے. آپ کے پارلیمنٹ میں بھی لوگ پاسپورٹ ہونا الگ بات ہے, لیکن ایجنسی سے اگر ایسے رابطے ہیں. آپ تو گواہ ہیں کہ جب میں کراچی کا صدر تھا تو اس لیاری آپریشن کو میں ہی کنڈکٹ کر رہا تھا اور مجھے غدار کہا جا رہا تھا اس وقت تو کوئی ایجنسی ساتھ دینے نہیں آئی. میں یہ پوچھتا ہوں, ہمیں بھی تو پتا چلے ایران کی ایجنسی یہاں پہ القاعدہ, لشکر جنگوی, سپاہ صحابہ کا نیٹ ورک چلوا رہی تھی لیاری میں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, اب اس چیز کو سامنے لایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 75 سے زیادہ نوجوانوں کو فرقہ واریت کی بنا پہ لے جا کے گلے کاٹ کے لیاری کے اندر قتل کیا ہے بابا لاڈلا نے, جو کہ بادشاہ تھا سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی کا. تو یہ ایرانی انٹیلیجنس کروا رہی تھی. ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں, اس چیز کو منظر عام پہ لایا جائے تاکہ پھر ہم ایران سے بات کریں کہ یہ کیا کمال کیا تم نے. ہمارے جلوسوں پہ حملے ہوئے, ہمارے لوگوں کے گردن کاٹے گئے, فرقہ واریت کی بنیاد پہ کیے, تم کروا رہے تھے یہاں پر. کمال ہو گیا. ملا عبدالعزیز کا پروٹوکول دینے والا, اس کا مطلب ایران کی انٹیلیجنس یہ پروٹوکول دلوا رہی تھی, اس کے آفیسز کھلوا رہی تھی یہاں پر بیٹھ کے. اس چیز کو منظر عام پہ لایا جائے اور مکتب فکر سامنے لائے جائیں تاکہ پتہ چلے فوج پہ حملہ کرنے والوں کے پیچھے کون سا ملک ہے. سب سے آسان پیرامیٹر دیا ہے میں نے آپ کو, ابھی تک نہیں لا رہی ہے. ہزاروں دہشت گرد جو پکڑے فوج پہ حملہ کرنے والے, ابھی تک نہیں لا رہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہونا باقی ہے. مجھے نہیں پتا کہ پناما اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. ون لائنر اگر آپ کو دینا ہے تو دے دیں. پنجاب میں آپریشن نہیں ہو رہا, آئے حملے ہو رہے ہیں. میری بات سنیں. اگر آپ نے صرف عزیر بلوچ کا کیس لے جانا ہے ملٹری کورٹ میں تو سوالیہ نشان بنے گا. ہم یہ آج مطالبہ کرتے ہیں, ہر صوبے سے ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ کیسز ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں. سندھ سے عزیر بلوچ کا لے کے جائیں. پنجاب سے جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں فیصلے. سنیے میں کہہ رہا ہوں سپورٹ یہ کر رہا ہوں کہ اس کو ملٹری کورٹ میں بے شک لے کے جائیں, لیکن پنجاب سے ماڈل ٹاؤن کا کیس بھی تو لے کے جائیں نا ملٹری کورٹ میں. خیبر پختونخوا سے امامیہ مسجد کا کیس بھی لے کے جائیں نا ملٹری کورٹ میں. یہ جو ہزارہ کے اندر سینکڑوں لوگوں کو مارا گیا ہے, ان کا کیس بھی لے کے جائیں نا ملٹری کورٹ میں. اگر صرف عزیر بلوچ کا لے جانا ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف سندھ کے اندر آپریشن ہو رہا ہے اور عوام کی بات صحیح ہے کہ صرف ایک ہی سوچ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر آپ نے اکراس دا بورڈ چلنا ہے تو وارم ویلکم, ورنہ آپ کی مرضی ہے, جیسا دل چاہے کریں, آپ بادشاہ لوگ ہیں. پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ نواز شریف کے خلاف نہ آپریشن ہو سکتا ہے نہ فیصلہ ہو سکتا ہے پاکستان میں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, پاناما اسکینڈل کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے, نواز شریف کو سزا نہیں ہو سکتی. اس لیے سزا ہونے کے لیے لازم ہے کہ وزیر اعظم کا نام یوسف رضا گیلانی ہو اور اس کی نسبت پیپلز پارٹی سے ہو. یہ پاکستان میں سزا ہونے کا پیرامیٹر ہے. تھینک یو ویری مچ فیصل رضا عابدی صاحب, آپ کے ٹائم کا عظیم سوالات تھے جو فیصل رضا عابدی سے کرنے تھے. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.